नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह अल हश्र कर रहे हैं, जुज़ नंबर 28 और आयत नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज इंशाल्लाह आयत नंबर 3 से 10 तक कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और एक वाक़या हम पढ़ रहे हैं जो बनु नज़ीर के कबीले से ताल्लुक़ रखता है, और थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था, क्योंकि आज जो चीज़ें वाक़यात हमने लास्ट टाइम पढ़े थे वो इंशाल्लाह आयात में डिटेल में आएंगी इंशाल्लाह। तो हम क्या पढ़े थे कि मदीना में 3 कबाइल थे, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैन। ठीक है, बनु कैन का जो है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलावतन कर दिया था। उसके बाद बनु नज़ीर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि ये आपके खिलाफ कत्ल के मंसूबे बना रहे और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो आपने इनको काफ़ी वार्निंग्स दी, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको निकल जाने का हुक्म दिया, 10 दिन का टाइम दिया, लेकिन इन्होंने शुरू में डिसाइड किया कि हाँ ठीक है हम चले जाते हैं। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, उसने इनको जो है वो शय दी कि नहीं तुम रुको, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमारे पास जो है वो है इतना साजो सामान है कि हम तुम्हें मदद करेंगे, मुख्तलिफ कबाइल तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। इस पर ये जो है वो रुक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका मुहासरा कर लिया, इनके किले का। और फिर ऐसे बज़ाहिर इनके पास जो रिसोर्सेज थे, हमने डिटेल में लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था कि इनके पास वो तमाम रिसोर्सेज मौजूद थे जो कि इनकी कामयाबी की ज़मानत हो सकते थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके दिलों में वहां से हमला किया, यानी उनके दिलों में ऐसा खौफ बैठा दिया कि जिस पर ये खुद ब खुद इन्होंने फिर सरेंडर किया और ये निकल आए वहाँ किले से। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दे दी कि आप तुम लोग जो साजो सामान सिवाय असलह के जो भी ले जाना साथ ले जा सकते हो ले जाओ। तो ये उठाकर इवन अपने घरों की जो दरवाजे हैं वो तक ये उखेड़ कर जो है वो अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे, और कुछ साजो सामान इन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिया ताकि मुसलमानों को वो बाद में ना मिले। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी ये जिल्लत का मंजर जो है वो इनको दिखाया। अब वही आयतें जो है वो कंटिन्यू हो रही हैं। आज इंशाल्लाह ये वाक़या कंप्लीट होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आयत नंबर 3 से ऑनवर्ड्स। वलौला, और ना अगर ना होती ये बात, अन के कतबा लिख दी अल्लाह ने, अलैहिमो इन पर, अजला जलावतनी, लअज़्ज़बहुम अलबत्ता वो अजाब देता उन्हें, फिर दुनिया में, वलहुम और इनके लिए, फिल आखिरती आखिरत में, अजाबुन अजाब है, अन्नारी आग। यानी यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बोल रहे हैं कि ये जो इनकी यहाँ इनका जो जिला वतन होना था, सबसे पहले देखते हैं जिला वतन क्या होता है। तो जिला जो है वो इसका रूट वर्ड है जीम लाम वाव, और ये इसके कई मायने होते हैं, कई तरीके से होते हैं, लेकिन बेसिक मायने क्या है इसका कि किसी काम को जाहिर करने के लिए आता है, या और जो लफ्जी ये तो इसका डिक्शनरी मीनिंग हो गया, लेकिन ये जो यूज होता है वो किस मायनों में होता है कि किसी को उसके शहर से निकाल देना, उसका बर्थ प्लेस है या उसके रहने की जगह है जहाँ वो परमानेंटली रहता है, वहां से उसको निकाल देना। और जिला वतन जो है उसमें अहलो याल के साथ होता है। जिलावतनी जो होती है, जिलावतनी जो हम सुनते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक शहर से दूसरे शहर निकाल देना, ये जलावतनी जो है ये फैमिली के साथ होती है, ग्रुप्स की शक्ल में भी होती है, यानी पूरे पूरे ग्रुप्स को जलावतन किया जा सकता है। और अगर अकेला शख्स निकल रहा हो तो उसको कहते हैं इखराज। ठीक है, इखराज कहते हैं। उसमें क्या होता है कि फैमिली को पीछे रह जाने की इजाजत होती है, सिर्फ उस शख्स को निकाला जाता है कि जिससे मतलब जिसने नुकसान पहुंचाया हो या जिसको निकाले जाना का इरादा हो। जिलावतनी जो है वो अहलो अयाल या ग्रुप की शक्ल में दोनों तरीके से होती है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या जिक्र या क्या हमें बता रहे हैं अल्लाह ताला कि यहाँ अल्लाह ताला ने इनकी जिलावतनी जो है, इनका जो निकल जाना है, इनका जो निकाला जाना है वो लिख दिया था, इनकी तकदीर में लिख दिया था। और आपको पता है कि तकदीर में भी
وہ ایک حصہ تقدیر کا ہوتا ہے جو کہ پرماننٹ ہوتا ہے، جو مٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کو چینج بھی کر دیتے ہیں. تو یہ یہاں پر کون سی تقدیر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لکھ دی تھی یہ چیز، ٹھیک ہے، یعنی پرماننٹ لکھ دی تھی کہ ایسا ہوگا. اور اس سے ان کو کیا فائدہ ہوا کہ یہ چونکہ یہ انہوں نے بات سن لی اور پھر یہ نکالے گئے، یہ نکل گئے وہاں سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ورنہ دنیا میں ہی عذاب دے دیتا. اگر یہ نہ نکلتے اور نہیں نکلتے تو ان کا اس سے بھی بڑا نقصان جو ہے وہ دنیا میں ہوتا. ابھی تو یہ جان بچا کر نکل گئے آئے نا وہاں سے، اور جو سامان لے جا سکتے تھے وہ بھی نکال کر لے کے گئے. لیکن اگر یہ بالکل نہ بات سنتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلا وطنی نہیں لکھی ہوتی تو ان کو مزید سخت عذاب جو ہے وہ دنیا میں دیا جاتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جلا وطنی سے ان کے آخرت کا عذاب کم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کا عذاب رکھا ہے. اور اس کا ریزن جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے کی آیات میں آئے گا کہ کیوں اتنی سخت سزا ان کے لیے رکھی گئی. ذالک یہ بھی انہم بوجہ اس کے کہ وہ شاقوا انہوں نے مخالفت کی اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی. وَمَن یشاق اللہ اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی فإنہ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا. ٹھیک ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ نے آگے ریزن بھی بیان کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس ایسے ہی ان کو نکال دیا گیا تھا، کوئی پولیٹیکل ریزن تھا جس کی وجہ سے ان کو نکالا گیا تھا. بلکہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ان کے نکالنے کی وجہ ان کی اپنی حرکت تھی، اپنے کام تھے جن کی وجہ سے نکالے گئے تھے. ان تک آیات بھی پہنچی، یہ کتاب والے تھے، ان کو کتاب کا علم تھا. ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل کافر تھے، اس سے پہلے ان کو علم نہیں تھا. یہ کتاب اہل کتاب تھے، ان کو علم تھا. اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لٹرلی آخری رسول کے انتظار مدینہ میں آ کے سیٹل ہوئے. تو ایسا نہیں کہ they know everything، لیکن ان کا جو ضد اور انا کی وجہ سے ان کا دل سخت ہو گیا. اور اسی دل کی سختی کی وجہ سے اور جو مخالفت انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی. ما قطعتم جو بھی کاٹے تم نے من لینتن کھجور کا درخت، او یا ترکتموہا چھوڑ دیا تم نے اسے قائمتن کھڑا، علی اصولہا اس کے جڑوں پر، فباذن اللہ تو اللہ کے اذن سے، ولیخزیا تاکہ وہ رسوا کرے الفاسقین فاسقوں. تو اس آیت سے پہلے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے. تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کیا ہوا تھا کہ ان کے جو قلعہ تھا، ان کے جو قلعے تھے مضبوط قلعے، ان کے سامنے ایک نیچرل جو ہے وہ ان کی پروٹیکشن تھی، اور وہ کیا تھی، بڑے بڑے کھجور کے درخت تھے. اور اس نے اس کو گھیرا ہوا تھا، جس سے مسلمانوں کو آگے محاصرہ کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی، مشکل پیش آ رہی تھی. اور یہ ایک نیچرلی طور پر یہ پروٹیکٹڈ تھے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس میں سے کچھ درخت کو کاٹ لو اور اپنے لیے راستے بنا لو. لیکن یہود جو تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ درخت کاٹے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ جو ہے وہ بنو نذیر نے کیا کہا کہ تم لوگ تو کہتے ہو کہ تم لوگ دنیا میں فساد کرنے نہیں آئے، لیکن درختوں کو کاٹنا تو فساد ہے، تو تم درخت کاٹ رہے ہو، تو یہ کس طرح سے، یہ تو تم اپنی بات کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا. تو یہاں پر اسی اعتراض کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو درخت کاٹے گئے، اور لینا جو ہوتا ہے نا، یہ لینا اس کا روٹ ورڈ ہے لا یا نون. یہ اجوا کے علاوہ جتنے بھی کھجور کے عمدہ طریق کے کھجور ہوتے ہیں، سوائے اجوا کھجور جو ہے، اس کے علاوہ عمدہ طریق کھجور کے درخت کو کہتے ہیں. یعنی جو درخت ان کے ادھر لگے ہوئے تھے قلعے کے سامنے، وہ عمدہ کھجوروں کے درخت تھے، اور یہ نرم تھے. یعنی ان کے کھجور اور ان کی جو پلانٹیشن تھی وہ نرم، اچھی، بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی تھی. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے. اچھا، اور یہ نہیں کہ سارے درخت کاٹے گئے. آپ یہاں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مینشن کیا کہ وہ درخت کاٹے گئے جو صرف راستے میں آ رہے تھے، جنگی مصلحت کے طور پر کاٹے گئے. اور کچھ جو ہے میجورٹی جو ہے ان کو کیا کہا گیا کہ ان کو چھوڑ دیا تھا اللہ، تم نے کس کا کھڑا چھوڑ دیا تھا. یعنی وہ اپنے درختوں پہ قائم تھے، ان کو نہیں ہر درخت کو نہیں کاٹا.
جو فساد کرنے والا ہوتا ہے اس کو تو بس اس کی تو انٹینشن ہوتی ہے کہ بھئی میں نے اب فساد مچانا ہے، مجھے تباہی مچانی ہے، ادھر تباہ اور برباد کر دینا ہے. لیکن مسلمانوں کا یہ انٹینشن نہیں تھا. مسلمانوں کا انٹینشن صرف اپنا وہ راستہ کلیئر کرنا تھا جو کہ قلعہ کا محاصرہ کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے. تو وہ درخت جو کہ راستے میں نہیں آئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے اپنی جگہ موجود تھے، صرف وہ درخت کاٹے گئے. اور یہاں پر جب یہ کہا گیا کہ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے اذن سے یہ کاٹے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی، اور یہ وحی جو ہے وحی خفی کہلاتی. یہ قرآن میں تو نہیں کہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ نہیں چلو بنو نذیر کے تم جو ہے یہ درخت جو ہے کاٹو. ایسا کوئی حکم ہمیں قرآن میں تو نہیں نظر آ رہا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وہ ہی وحی نہیں آتی تھی جو قرآن میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ بھی انسٹرکشنز ملتی تھی جن کو وحی خفی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث کے بارے میں بھی آتا ہے، حدیث کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی وحی خفی سے ہی تعلق رکھتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں نہیں کہتے تھے جو شرعی حکم سے تعلق رکھتی ہیں. ہاں، جو آپ کی گھریلو زندگی سے متعلق ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو شریعت سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں وہ بھی وحی کا ہی ایک حصہ ہے. اور یہ آگے ہم انشاءاللہ اور مزید پڑھیں گے. اور ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ، بلکہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں سورہ الحشر میں، کہ رسول اور اللہ کی مخالفت اور اس کی اطاعت پر کتنا زیادہ فوکس کیا گیا ہے. صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کر لو بس دیٹس انف، صرف قرآن کو مان لو دیٹس انف، بلکہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بار بار احادیث اور وحی خفی جو ہے اس کو بھی پروو کیا جا رہا ہے ان آیات میں. یہ دلائل ہیں وحی خفی کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے کہا گیا تھا کہ ہاں تم یہ درخت کاٹو، اور اللہ کی اذن سے ہوا. سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے. اور دوسرا ریزن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس آیت میں وہ کیا ہے؟ لِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کیسے یہ رسوا ہوئے. اب درخت کاٹنے سے رسوائی کس طرح ہوتی ہے؟ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کے لگائے ہوئے درخت تھے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اس پہ محنت کی تھی، ان کی پراپرٹی تھی، ان کے مضبوط قلعے جو تھے یہ کیا ہے؟ ان کی اپنی پراپرٹی تھی. اور جب پراپرٹی کا بھی نقصان ہوتا ہے تو انسان کو بہت زیادہ دکھ محسوس ہوتا ہے نا. اور رسوائی اس معنوں میں بھی کہ آپ دیکھیں کہ یہ قلعے کے اندر بند تھے، ان کے سامنے ان کے ہاتھ سے لگائے ہوئے درخت کاٹے جا رہے تھے اور یہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے. یہ باہر نکل کر لڑ نہیں پا رہے تھے یا روک نہیں پا رہے تھے اپنی پراپرٹی سے. یہ درخت ہٹتے دیکھ کر یہ نہیں روک پا رہے تھے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بے بسی کا عالم تھا ان کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا، اس سے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا. ورنہ جو اس اسلحہ ان کے پاس تھا، جو ساز و سامان ان کے پاس تھا، جو ریسورسز ان کے پاس تھے، یہ آرام سے نکل کے فائٹ کر سکتے تھے. یہ پوری کی پوری کس کی مدد تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور اسی کا ذکر پھر آگے بھی آ رہا ہے. دیکھیں اس سے رولنگز کس طرح چینج ہوتی ہیں، ایک جنگ کے اندر رولنگ کس طرح چینج ہوتی ہے، یہ بھی آگے ہمیں پتہ چل رہا ہے. آیت نمبر 6 سے وما، اور جو افاء لوٹایا اللہ نے، اللہ رسول ہی اپنے رسول پر، منہم ان میں سے، فما پس نہیں، او جف تم دوڑائے تم نے، علیہ اس پر، من خیلن کوئی گھوڑے، ولا اور نہ رکابن کوئی اونٹ. ٹھیک ہے. ولیکن اور لیکن، اللہ یسلطو مسلط کرتا ہے، رسولہ اپنے رسولوں کو، اللہ اوپر، من جس کے یشاء وہ چاہتا ہے. اللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے. اب یہاں پر صحابہ سے گفتگو ہو رہی ہے. بنو نذیر کا قصہ یہاں پر ایک طرح سے ان کے معاملات ختم ہوئے کہ بھئی وہ ان کو جلا وطن کیا گیا اور نہایت ہی رسوائی کے ساتھ وہ وہاں سے جلا وطن ہوئے. اب یہاں پر ایک رسول جو ہے وہ صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنگ، چونکہ اس میں نہ تو تم نے کوئی لڑائی کی ہے، نہ تم نے گھوڑے استعمال کیے ہیں، نہ تمہارے کوئی اونٹ استعمال ہوئے ہیں. کہ شروع میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ کیونکہ مدینہ کے اندر ہی فائٹ ہو رہی تھی تو باقاعدہ وہ تو پیدل چلتے ہوئے آ گئے تھے صحابہ. باقاعدہ اونٹ وغیرہ بھی اتنے لانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ اٹ واز، آپ کہیں نہیں کہ اندر سٹی کے اندر ہی کام ہو رہا تھا، سٹی کے اندر ہی لڑائی ہو رہی. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اس میں تمہارا کوئی جانی نقصان اس طرح سے نہیں ہوا، اس طرح سے تمہاری کوئی ایفرٹ نہیں لگی، کوئی گھوڑے کوئی اونٹ استعمال نہیں ہوئے. تو اس لیے اس میں جو مال
ملے گا دشمنوں سے جو مال ملا ہے اس کا معاملہ مال غنیمت جیسا نہیں ہوگا. اب مال غنیمت کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل سورہ انفال میں آتی ہے جو جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی, اور جنگ بدر کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی تھی سورہ انفال, اور اس میں پورا حکم دے دیا گیا تھا کہ کس طرح سے مال کی ڈسٹریبیوشن ہو. اور اس میں مختصراً میں بتا دوں کہ اس میں کیا کہا گیا تھا کہ 5 حصے ہوں گے مال کے, جس میں سے 4 حصے جو ہے وہ لڑنے والوں کو ملیں گے, اور اس میں بھی پھر ڈسٹریبیوشن تھی کہ جس کے پاس گھوڑا ہے تو اس کو ڈبل مال ملے گا, جو پیدل چل کے آئے اس کو سنگل مال ملے گا. تو یہ پوری ڈسٹریبیوشن جو ہے ڈیٹیل میں سورہ انفال میں آئی ہے. اور ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا جب مال غنیمت ہوگا. لیکن یہ مال جو ہے چونکہ اس میں اس طرح سے ایفرٹ نہیں لگائے گی, اور بیسکلی ان کی جو ہار کا ریزن ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں وہ خوف بیٹھا دیا. تو یہاں اس مال کو کہتے ہیں مال فے, اس کو مال غنیمت نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں مال فے. اور مال فے کا مال جو ہے وہ سب کو نہیں ملتا, اس کی پوری اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہوتی ہے. اور اللہ جو ہے اب وہ مطلب رسول کو اللہ تعالیٰ نے پوری اتھارٹی دی ہے کہ وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. اور کچھ کیٹیگریز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال فے کی بتا دی ہیں آگے کی آیات میں, لیکن اتھارٹی کس کو دے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے جب مال فے کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مال غنیمت کے حصے اگر معلوم کرنے تو سورہ انفال میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے. آگے کیا حصہ بتایا گیا مال فے کا؟ اور فے کا فا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فا یا حمزہ. ٹھیک ہے, اس میں بتایا جا رہا ہے آگے ڈیٹیل, ماں جو افا لوٹایا اللہ اللہ نے علی رسول ہی اپنے رسول پر, من اہل القرى بستی والوں میں سے. بستی والوں سے کس کون مراد ہے؟ بنو نذیر. اور افا سے کیا مراد ہے؟ فے کا مال. فللہ پس اللہ کے لیے, و رسول ہی اور رسول کے لیے. یہ اتھارٹی بتا دی گئی, یہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. رسول کے لیے کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ وسلم کا کوئی سورس آف انکم تو نہیں تھا, آپ ہر چیز چھوڑ کر آئے تھے. تو اس پر وہاں کے جو انصار ہیں انہوں نے کچھ درخت آپ وسلم کو جیسے دے دیے تھے اس وقت کے لیے کہ اس کا جو بھی مال آتا ہے وہ آپ وسلم استعمال کر لیں اپنی اور اپنی فیملی کی ضرورت کو پورا کرنے. ٹھیک ہے, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مال عطا ہوا جو فے کا مال تھا وہ عطا ہوا, اور تو پھر اس میں آپ کی ڈسٹریبیوشن کس طرح سے کی گئی کہ وہ مال آپ کے لیے ہے, آپ وسلم کے لیے, اور کس کے لیے؟ الذی قربا اور قرابت داروں کے. اور آپ وسلم کو یہ جب یہ مال ملنا شروع ہوا مدینہ کا, جو پہلے بنو قینقاع پھر بنو نذیر, ان کے جب مال ملنا شروع ہوا, پھر خیبر کا جب مال کی زمینیں وغیرہ ملی تو آپ وسلم نے پھر یہ درخت جو ہے وہ واپس کر دیے انصار کو کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, اب میرے بھی سورس آف انکم ہو چکا ہے, اب مجھے اس کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, تو کس کو ملے گا؟ رسول کو ملے گا. اس کے بعد آپ کے قرابت داروں کے لیے. قرابت رسول سے مراد ہے آپ اور آپ کی جو امیجیٹ فیملی, آپ کی بیگمات جو ہے, آپ کے بچے, ان کی بات ہوئی. اور ذل قربا اس سے کیا مراد ہے؟ قرابت داروں کے لیے. اور اس میں 2 قبیلے مینشن کیے جاتے ہیں, ایک تو یہ ہے بنو مطلب, ٹھیک ہے, اور بنو ہاشم. اور باقی جو قبیلے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری تھی ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا, کیونکہ وہ قبیلے جو تھے جب آپ پر, اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سیرہ پتا ہو, تھوڑی ہسٹری پتا ہو, رسول وسلم کی لائف ہسٹری سیرہ پتا ہو, تو آپ وسلم کو مکہ میں جب پرسیکیوشن ہو رہا تھا اور آپ پہ بہت ظلم کیا جا رہا تھا, تو اس وقت آپ کو وتھ فیملی جو ہے وہ شبی ابی طالب ایک گھاٹی تھی, اس میں آپ وسلم کو 3 سال کے لیے جو ہے وہ بالکل جیسے کہیں کہ بند کر دیا تھا, آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا, اور بہت ہی سخت دن تھے وہ, مشکل کے دن. تو اس وقت جو بنو مطلب تھے اور بنو ہاشم جو تھے, ان کو جو ہے انہوں نے آپ وسلم کا ساتھ دیا تھا, اور وہ آ کر آپ کے ساتھ وہاں پر محصور رہے تھے اور وہاں پر بند رہے تھے, ان کا بھی سوشل بائیکاٹ ہوا تھا. لیکن جو دوسرے رشتہ دار قبیلے تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا. تو اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیکھیں وقت ایک جیسا نہیں رہتا, جو مشکل میں ساتھ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے لیے آگے بھی راستے جو ہے اس کے لیے فائدے ہی فائدے, آج فائدہ نہیں لیکن آگے پھر اس کے لیے
اپنی بلیسنگ ضرور دیتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ضرور لوٹا دیتا ہے, کسی کا احسان نہیں رکھتا بلکہ زیادہ سے زیادہ دے کر لوٹاتا ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی فیملی پر اور اپنے ان قرابت داروں کے لیے جنہوں نے آپ کا مشکل وقت میں ساتھ دیا, ان کے لیے خرچ کریں آپ. اور اس میں آتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا برابر حصہ مقرر کیا گیا تھا اور ہر ایک کو ملا تھا. ٹھیک ہے. اور یتیموں کے لیے, والیتام, اور یتیموں کے لیے, یتیم کون ہوتا ہے؟ جو نابالغ عمر تک جس کا باپ نہ ہو, ٹھیک ہے, فوت ہو جائے باپ یا نہ ہو تو وہ پھر یتیم ہوتا ہے. جیسی بلوغت کراس ہوتی ہے پھر یتیمی نہیں رہتی. والمساکین, اور مسکینوں کے لیے, یعنی مسکین کون ہوتے ہیں؟ جو کہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, جو کہ بہت ان کے پاس بیسک نیسیسٹی نہیں ہوتی, یا پھر اتنا ہوتا ہے کہ بس وہ بیئر منیمم وہ گزار سکتے ہیں, لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ٹھیک ہے. تو مسکین جو ہے ان کے لیے, اور ضرورت مند جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اور وابن السبیل, اور مسافروں کے لیے. اور وہ مسافر کون سے؟ جو ضرورت مند مسافر ہیں. وہ مسافر نہیں جو بزنس کلاس میں ٹریول کر رہے ہیں, وہ مسافروں کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. وہ مسافر جو ضرورت مند ہے, کسی وجہ سے سفر میں نکلے اور ان کے پاس مال نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی بہت ہی امیر آدمی اپنے ملک میں تو بہت امیر ہے لیکن سفر پہ نکلا اور اس کی مال جو ہے چوری ہو گیا, یا اس سے گم ہو گیا, یا کسی ریزن سے وہ ضرورت مند ہو گیا, وہ تمام لوگ اسی کیٹیگری میں. کیلا, تاکہ نہ یکون نہ ہو وہ دولتن, گردش کرنے والا, بین الاغنیاء, درمیان دولت مندوں کے, منکم, تم میں سے. اب دیکھیں یہاں کتنی زبردست پوائنٹ بتایا جا رہا ہے سوشل لائف سے ریلیٹڈ, کہ اس کا ریزن کیا ہے کہ ان لوگوں کو فے کے مال میں کور کیا گیا ہے. غنیمت میں تو آپ دیکھیں ان لوگوں کو بھی کور کیا گیا ہے جو فزیکلی اسٹرانگ ہیں, جو جنگ کے لیے نکل کر آئے ہیں, ان سب کو کور کیا گیا. اس میں ضرورت مند طبقے کو کور کیا گیا. وائے؟ تاکہ مال جو ہے وہ گردش کرتا رہے. یہ جو دولہا ہوتا ہے نا, دولہا جو ہوتا ہے, یہ دولت بھی اسی سے ہے, دولت ورڈ بھی اسی سے. یہ ہوتا ہے وہ چیز جو کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے, گردش میں رہے. ٹھیک ہے. موو میں رہے, موومنٹ, یعنی گھومتے رہے, اس معنوں میں آتا ہے. جو کبھی ادھر کسی کے لیے ہو کبھی کسی کے لیے ہو. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ مال جو ہے وہ ایک جگہ سوسائٹی میں, مطلب ایسا نہ ہو کہ امیر امیر تر ہوتا رہے اور غریب جو ہے وہ بس بیچارہ مزدوری طبقہ رہے اور بس 2 وقت کی روٹی بھی اس کے لیے مشکل ہو. یہ چیز سوسائٹی میں ڈیولپ نہ ہو, اس کے لیے فے کا مال جو ہے وہ اس کیٹیگری کے لیے رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. وما, اور جو آتاکم, دیں تمہیں, اب رسول فخذوہ, پس لے لو اسے. ٹھیک ہے. یعنی اس فے کے مال میں زیادہ اوپر نیچے بات نہ کرو کہ اس کو کیوں دیا جا رہا ہے, اس کو کیوں دیا جا رہا ہے, یہ اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا. نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کے حکم کے مطابق قرآن میں آیتیں آئی ہیں, اسی طرح اس کی ڈسٹریبیوشن بتا دی گئی ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس کو لے لو. اور اس جملے کے بارے میں یہ جو پارٹ ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ, اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ڈیٹیل اس کی تفسیر کی, جس میں ہم ابھی نہیں جا سکتے. صرف بیسک چیز بتا دیتی ہوں کہ اس میں کئی چیزیں مراد لی گئی. ایک تو مال کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جو مال, کیونکہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ, کہ جو مال جتنا دیا جا رہا ہے خاموشی سے لے لو, خوشی خوشی لے لو, جس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے اس کو لے لو. دوسری آپ کے بارے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حکم, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے, جس چیز سے روکے, جس چیز کو کی اجازت دے, اس کو جو ہے اسی طرح مان لو. اطاعت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اطاعت کرو, سمعنا و اطعنا کرو رسول کی بھی, بالکل اسی طرح جیسے اللہ کے حکم کی کرتے. اور یہاں سے جو سب سے امپورٹنٹ بات جو سیکھنے والی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ہمیں حجت حدیث مل رہی ہے, اس کی دلیل مل رہی ہے کہ حدیث بھی جو ہے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنے باقی چیزیں. کیونکہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے کہ آخری دور میں ایک ایسا دور بھی آئے گا جب انسان تکیہ لگا کے بیٹھا ہوگا, میں مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا, لگا کے بیٹھا ہوگا, اور جب اس کے سامنے میری حدیث کا ذکر کیا, میری بات کا ذکر کیا جائے گا, تو وہ کیا کہے گا کہ ہم تو صرف قرآن کو ماننے والے, جس چیز کو قرآن نے ہاں کر دی ہم اس کو لے لیں گے, جس سے منع کر دیا ہم رک جائیں گے, ہم حدیث کے ماننے والے نہیں. اور یہ دور ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حدیث کو اب ریجیکٹ کرتے ہیں یا اس میں ڈاؤٹ کرتے ہیں,
डाउट मानते हैं, राइट. लेकिन अल्लाह और रसूल की हमें यहाँ पे बता दिया गया साफ साफ कि सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला का हुक्म ही सिर्फ लेकर नहीं, बल्कि रसूल को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वही हुक्म आगे सिर्फ हमारे तालीम या हिदायत के लिए नहीं भेजा, बल्कि हमें शरीयत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू मिलती है, कुरान की तफसीर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के थ्रू मिलती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी के सिर्फ कुरान का लिखा नहीं, बल्कि वो उसी की तफसीर आगे करने के लिए आई गई है. तो यहाँ पर साफ बता दिया गया कि जिस चीज को अल्लाह के रसूल दे वो ले लो, और जिस से तुम्हें रोके, वमा नहाकुम, वो जिस चीज से वो रोके तुम्हें, अनहु, इससे, फंतहु, तहु, बस रुक जाओ. वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है. इक़ाब जो है ना वो ऐसी किसी के पीछे हो लेने को कहते हैं. जो लफ्जी मायने इसके, इसका मतलब होता है किसी के पीछे हो लेना, और अगर इस्तिलाही मायनों में देखें तो इसका मतलब होता है ऐसी सजा जो किसी की गलती की वजह से दी जाती है, ठीक है, जुर्म की पादाश में मिले. यानी अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानोगे और जिस चीज से वो रोके उससे नहीं रुकोगे, तो वो ऐसा जुर्म है जिसकी पादाश में तुम्हें सजा मिले. यहाँ ये बताया जा रहा है. लिल फुक़राई, माल फे फुक़रा के लिए, ठीक है. यहाँ पर मजीद एक्सप्लेन कर दिया गया, क्योंकि माल का मामला है ना, और माल के मामले में दिल तंग हो जाते हैं. और मजीद एक्सप्लेनेशन क्या की जा रही है कि लिल फुक़रा, फुक़रा फाक काफ रॉ इसका रूट वर्ड है. माल फुक़रा के लिए, किस कौन से फुक़रा? अल मुहाजिरीना, जो मुहाजिर हैं. मुहाजिर कौन थे? जो मक्का के रहने वाले थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत कर कर आए थे. अल्लज़ीना, वो लोग, उखरिजू, निकाले गए, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, व अम्वालिहिम, और अपने मालों से, यब्तगूना, वो चाहते हैं, फजलन, फजल, मिनल्लाहि, अल्लाह का, व रिदवानन, और रजामंदी. यानी वो यहाँ रीजन बयान किया जा रहा है कि ये लोग क्यों अपना घर छोड़ कर आए. अपना घर छोड़ के जाना आसान नहीं होता, अपना मुल्क छोड़ के जाना आसान नहीं होता. हम थोड़ी दिनों के लिए सफर पे ही जाते हैं, किसी अपने से ही मिलने कहीं जा रहे होते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर, अपने माँ बाप से ही मिलने जा रहे होते हैं. लेकिन थोड़े दिनों बाद घर की याद आती है ना, दिल चाहता है कि वापस चले, बैक टू नॉर्मल, बैक टू रूटीन. तो यहाँ पर ये तो निकाले गए थे अपने घरों से, अपने मालों से. ये अपने माल भी कोई लेकर नहीं आए थे, और माल भी ऐसी चीज है कि जो बात सच है वो ये है कि माल की हैसियत इस दुनिया में ऐसी है कि जैसे आपकी जिस्म में खून, बहुत सारी चीजों की जरूरत के लिए माल की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजों को लेने के लिए, सरवाइव करने के लिए. और वो अपने मालों को, अपने घरों को क्यों छोड़ कर आए थे? क्योंकि वो अल्लाह से फजल के ताले, दीन की खातिर छोड़ कर आए थे. अल्लाह की रजामंदी की खातिर उन्होंने सारी कुर्बानियां दी. वयंसुरून अल्लाह व रसूलहु, और वो मदद करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की. यानी सिर्फ हिजरत करके आ जाने से उनकी आजमाइश खत्म नहीं हो गई थी, आजमाइश तो आज तक चल रही थी. और वो अब अभी भी उसी कुव्वत के साथ, उसी हौसले के साथ अल्लाह और उसके रसूल की मदद कर रहे हैं. तो यहाँ महाजरीन की हमें जो है वो फजीलत भी पता चल रही है. तो सबसे पहले माल में किसका हिस्सा लगाया गया? महाजरीन के फुकरा का. कि ये क्योंकि अल्लाह ताला ने जब ये अल्लाह की खातिर अपने माल और अपने घरों को छोड़कर निकले और ये परेशानियां सह रहे, तो अल्लाह उनको कैसे भूल जाता, कैसे अल्लाह छोड़ देता? अल्लाह ताला ने उसी दौर में रहकर चंद सालों में उनके दिन फेर दिए, सिर्फ और सिर्फ उनके उस सब्र और उनके उस हौसले की वजह से. अच्छा वक्त जरूर आता है, लेकिन हम जो है वो बस हमारे अंदर वो सब्र नहीं होता. अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह बेगर्ज होकर अल्लाह की रजा हासिल करने वाला बनाए, उसके लिए कोशिशें करने वाला बनाए. उलाई का, यही लोग हैं, हम सादिकूना, जो सच्चे हैं. यानी अल्लाह ताला ने की और क्या तारीफ की कि ये खालिस लोग हैं. यानी इनकी नीयत ऐसी नहीं है कि जो है वो इनकी कोई और नीयत हो. ये अपने जो है वो कोई और इनकी नीयत नहीं थी, कोई दुनियावी नीयत नहीं थी, कोई वाह वाह नहीं चाहते थे. इनकी प्योर नीयत अल्लाह की रजा और अल्लाह और उसके रसूल की मदद है. तो अल्लाह ताला ने इनको इतना प्यारा खिताब दिया कि ये सच्चे लोग हैं. हम्म? और उसके बाद क्या फरमाया गया? वल्लज़ीना, और जिन्होंने, यहाँ पर अब अंसार के जिक्र हो रहा है. मुहाजिरीन ने अपना रोल प्ले किया जो कि बहुत बड़ा रोल था.
اب یہاں پر انصار کا رول بیان کیا جا رہا ہے کہ اور جنہوں نے تبوؤ جگہ بنائی الدارا اس گھر مدینے میں، والایمان اور ایمان میں، من قبلہم ان سے پہلے، یحبونا وہ محبت رکھتے تھے، یعنی کیا کیا انصار کا کیا کیا کہ جنہوں نے جگہ بنائی اس گھر میں، یعنی مدینہ میں، مدینہ کی اسلامی ریاست کو اسٹیبلش کرنے میں انصار کا بہت بڑا کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انصار پہلے رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے ہی میجورٹی آف دیم مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی ایسی تیاری کی ہوئی تھی پوری، آپ جب آئے آپ کو اوپن آرم سے آپ کے لوگوں کو اور آپ کو انہوں نے ویلکم کیا، ہر قسم کی قربانی دی، ہر چیز میں ان کو شریک کیا اور بے غرض کیا۔ یعنی وہ سب سے پہلے بار اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تبوؤ، پہلے اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں اس ورڈ کو، اس کا روٹ ورڈ با وا حمزہ ہے، اور اس کے اس معنوں میں آتا ہے کہ کسی جگہ کو مناسب پا کر ٹھکانہ بنانا، کسی جگہ کو مناسب پا کر ٹھکانہ بنانا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے بہترین ٹھکانہ انہوں نے پرووائڈ کیا، انصار نے اپنی چیزوں سے شیئر کیا ہے۔ آج کل شیئرنگ کتنی مشکل ہے، آج کل تو نہ ٹائم شیئر ہوتا ہے، نہ جگہ شیئر ہوتی ہے، نہ محبتیں شیئر ہوتی ہے، نہ پیسہ شیئر ہوتا ہے، کوئی بھی چیز تو شیئر کرنا، بلکہ ریسیپیز تک تو شیئر کرنے میں لوگ بخل سے کام لے لیتے ہیں، یہ ریسیپی بھی نہیں بتانی، کسی کو مجھ سے زیادہ اچھا نہ پکانا آ جائے۔ اور لیکن انہوں نے اوپن آرمز کے ساتھ مہاجروں کو ویلکم کیا، اور ساتھ میں کیا بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ وہ محبت رکھتے ہیں من ان سے جو ہاجرہ ہجرت کرے، یعنی مہاجر ایسا نہیں ہے کہ بس انہوں نے کوئی شو آف میں ایسا کیا یا کسی پہ احسان جتانے کے لیے کیا، نہیں، وہ واقعی محبت رکھتے تھے اللہ کے اس کاز سے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں وہ اپنا کیوں چھوڑ کے آ رہے ہیں اپنے گھر بار، ان کو ریلائز کرتے تھے اور یہ اپنا پارٹ پلے کرنا چاہتے تھے، الیہم طرف ان کے، ولا اور نہیں، یجدون وہ پاتے، فی صدورہم اپنے سینوں میں، حاجتن کوئی چیز، ممن اس چیز سے، اوتو جو دیے گئے، وہ دیے گئے، یعنی وہ ان کے دلوں میں کوئی جیلسی نہیں ہے کہ مہاجرین کو یہاں پر فے کے مال میں ترجیح دی جا رہی ہے، کوئی جیلسی نہیں ہے ان کے دل میں کہ کیوں ہم نے بھی تو قربانی دی، ہمیں کیوں نہیں مل رہا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ تبھی انصار کی فضیلت میں اگر آپ صحاستہ اٹھائیں تو آپ صحاستہ کیا حدیث کی جو 6 کتابیں ان کو آپ اٹھائیں، اور اس کے علاوہ بھی جو اور بھی کتابیں، بخاری کو لے لیں، مسلم کو لے لیں، باقاعدہ انصار کی فضیلت کے چیپٹرز موجود ہیں، آپ وسلم کی اتنی احادیث موجود ہے جس میں انصار کی فضیلت الگ سے بیان کی گئی ہے، کس وجہ سے، ان کے انہی کاموں کی وجہ سے کہ انہوں نے کوئی جیلسی فیل نہیں کی، اور کوئی ان کے اندر کوئی بغض نہیں آیا اس بات پر کہ کیوں ہمیں کیوں نہیں اور ان کو کیوں، تو وہ دیے گئے، وَيُؤْثِرُونَ اور وہ ترجیح دیتے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں پر، وَلَوْ اور اگرچہ کانا ہو بِهِمْ انہیں خصاصۃ سخت حاجت، یہ ایک اور پوائنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے، انصار کی ایک اور کوالٹی کیا بتائی گئی کہ انہوں نے مہاجروں کو اس وقت ترجیح دی جب یہ خود سخت حاجت میں تھے، جنگ کا خطرہ ان کو بھی تھا، ان کے پاس بھی کوئی بہت امیر کبیر لوگ نہیں تھے، بہت مال نہیں تھا، یہ کاشتکار کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اپنی سخت حاجت کے وقت جو ہے وہ مہاجروں کی مدد کی، اور یہ مدد کچھ اپنی الگ ہی طرح کی مدد ہے، اور اس کا اجر بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں جب اللہ نے ہمیں بہت دیا ہوا ہے، تو اس وقت مدد کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں میرے پاس بھی نہیں ہے اور مجھے اپنی ہی چیز سے شیئر کر کے کسی کی مدد کرنا ہے، وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اور مہاجرین کی مدد انصار نے بالکل اسی طرح کی۔ ومن اور جو کوئی یوقا بچا لیا گیا، شح بخل سے، اب یہ شح جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے کیونکہ یہ اس کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے، ایسے اس کی ٹرانسلیشن بخل کر دی جاتی ہے، لیکن شح جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ براڈ میننگ میں ہے، کیونکہ اردو میں دیٹس وائی جب ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو بخل ہی کر دیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شدید ہرس ہونا، شدید ہرس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مال سمیٹنے کے لیے ہوتا ہے، اور شح اور بخل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شح جو ہوتا ہے نا وہ کسی دوسرے کے مال کا ہرس ہونا، ٹھیک ہے، اور ناحق مال لینے کی ہرس ہونا کسی دوسرے کی،
اور بخل جو ہوتا ہے وہ اپنے مال میں ہوتا ہے، بخل جو ہے وہ اپنے مال میں، کہ مجھے اپنا مال کسی کو نہیں دینا. شح جو ہوتا ہے وہ کسی اور کے مال پہ نظر ہونا. تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں شوق کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کو دینے میں دل کا تنگ ہونا، یعنی کسی کی مدد کے لیے چھوٹی سی بھی چیز نہیں دینی، ضرورت کی عام معمولی چیزیں بھی نہیں دینی، وہ بھی شوق کے اندر آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شو اور بخل کے بارے میں کئی ہمیں احادیث ملتی ہیں جس میں آپ کی وعید آئی ہے کہ بہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہت سی قومیں اس بات پر ہلاک کر دی کہ ان کے اندر شو اور بخل تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک وہ پراپرٹی، ایک وہ کیریکٹرسٹک ہے کسی اگر شخص میں ہو تو اس کو ہلاکت تک لے جا سکتے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے بدعا کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے جس کے اندر شح موجود ہو یا بخل ہو. اور اس کا علاج کیا بتایا گیا کہ کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیحات، اور مال کا خرچ کرنا. جب بھی شیطان روکے کہ نہیں نہیں یہ مال جو ہے نا مت خرچ کرو، یہ تمہیں بھی اس کی ضرورت ہے، تو اس وقت فوراً اپنے نفس پہ قابو پاتے ہوئے مال کا خرچ کرنا جو ہے وہ اس بیماری سے انسان کو بچاتا ہے. اس کے بعد کیا کہا گیا، یہ آیت آخری آیت کر لیتے ہیں، والذین، اور ان کے لیے بھی جو جاؤ آئے من بعدہم، ان کے بعد. یہاں کس سے مراد ہے؟ یہاں مراد ہے تبع تابعین سے، یعنی جو انصار اور مہاجرین کے بعد آئے، تبع تابعین، تابعین، اور آج کے قیامت تک کے دور کے وہ تمام لوگ جن کے اندر یہ تمام خصوصیات ہیں. اللہ کے راستے میں اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے، قربانی دینے والے، اللہ کے راستے میں دوسرے جو قربانی دے رہے ہیں ان کی مدد کرنے والے، یہ سارے لوگ جو سچے ہیں، جو صادق ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ کون ہیں؟ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، یہ سارے اس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر، بخش دے، بخش دے لنا، ہم یعنی ہم کو بخش دے. اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں سب سے پہلے، تو وہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کتنے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے تو اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ولی اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو. یہاں دعا کے آداب بھی پتہ چل رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی مغفرت کی دعا مانگی جائے، اور اس کے بعد پھر دوسروں کے لیے. اور دوسروں کے حق میں بھی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پلٹ کے آپ کے لیے بھی قبول کرے گا. یعنی وہ دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہمارے ساتھ مسلمان ہیں ان کو بھی بخش دے. الذین، وہ جو سبقونا، سبقت لے گئے ہم سے بالایمانی، ایمان میں، یعنی جو ہم سے پہلے کے بھی جو مسلمان ہیں ان کو بھی تو بخش دے میرے رب. ولا، اور نہ تجعل، تو رکھ، فی قلوبہم، قلوبنا، ہمارے دلوں میں، غلن، کینہ، قدورت، یعنی ان لوگوں، الذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنوا، ایمان لائے، یعنی ہمارے دلوں سے کینہ نکال دے. کیونکہ جب آپ کینہ آپ کے دل میں ہوتا ہے تو ظاہر اگر آپ دعا بھی کر رہے ہیں تو وہ دعا دل سے نہیں ہوتی. اور کینہ جو ہے وہ پوشیدہ دشمنی کے لیے بھی آتا ہے، بغض کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، خیانت کے لیے بھی آتا ہے، اور ایسی فیلنگ کے لیے بھی آتا ہے کہ اندر میں تو دل میں بڑی برائی ہو، اوپر سے آپ بڑے اچھے اچھے مل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غلن کے اندر آتی. تو جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارا دل صاف ہونا چاہیے. ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، رعوف، بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. اچھا، یہاں پر اس چیز پہ بس ختم کرتے ہیں بات کہ شوق کا ایک اور علاج دعا کرنا بھی ہے. کبھی کبھی واقعی دل اتنا نیچر میں ہوتا ہے کہ بھئی نہیں خرچ ہو رہا مال، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے توفیق دیں کہ میرے ہاتھ سے مال نکلے اور میں مال خرچ کروں. کبھی کبھی انسان نہیں کرنا چاہتا لیکن نہیں وہ ریزسٹ کر پا رہا ہوتا، نہیں اس کے نیچر میں نہیں ہوتا کہ وہ خرچ کرے. ایسے میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ آج کا.